खुश आमदीद नाज़रीन और सामीन। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन इंसान है कि समझ कर ही नहीं देता। वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो कहता है, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, मुझे उस रास्ते से बचा जिस पर चलने वालों पर तेरा गज़ब नाजिल होता है। लेकिन नमाज ख़त्म करने के बाद वो इंसान खुद ही उस गज़ब वाले रास्ते पर चल पड़ता है। सीमी ने भी खुद ही गज़ब वाले रास्ते का इंतखाब किया था, मगर कैसे? अंदाज़ा होगा आपको ये सच बयानी सुनकर। बस इतना जान लीजिए कि ये दुनिया मकफ़ात अमल है। एक दोस्त जो दूसरी दोस्त से बेइंतहा हसद करती थी, क्या हुआ अंजाम? ये कहानी सुनकर ही आपको पता चलेगा। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल को दबा दें। शुक्रिया। इतनी देर से कहाँ थी? मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, सामने चारपाई पर बैठी बेबे का खफा खफा सा चेहरा देखकर मेरी हंसी निकल गई। प्यारी बेबे, मैं सीमी से मिलने गई थी। मैंने लाड से बेबे के गले में बाहें डालकर कहा, घर में भी टिक जाया कर कभी, हर वक्त उसी के पास बैठी रहती है। क्या करूं बेबे, दिल नहीं लगता उसके बिना। लेकिन आज सीमी कुछ उदास थी। मैंने उससे पूछा कि परेशानी की वजह, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो कहने लगी, अम्मा मेरी शादी करना चाह रही हैं। मुंह फुलाकर जब ये बात कही तो मैंने कहा, तो फिर मुंह फुलाने की वजह? उसने कहा कि मैं शादी वहाँ करना चाहती हूँ जहाँ पर तुम्हारी भी शादी हो। पर तुम तो जानती हो ना, ये किस्मत के खेल हैं कि हम ब्याह कर एक ही घर में जाएं। हम इंसान तो बेबस हैं। तो वो ज़िद्दी लहजे में कहने लगी, मैं नहीं जानती, मैं चाहती हूँ जहाँ पर मेरी शादी हो और तुम्हारी शादी हो, वो एक ही घर हो। मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती। और फिर उसकी दुआ ऐसे कबूल हुई कि जिस शादी में हम दोनों मदऊ थे, पड़ोस की वो शादी थी, उसमें सीमी के रिश्तेदार भी आए हुए थे। हम दोनों को एक साथ देखकर उन्होंने अपने बेटों का रिश्ता हमारे लिए भेजा। बड़े बेटे सरमद से मेरा और छोटे भाई फराज से सीमी का रिश्ता तय हो गया। हम दोनों इतने खुश थे कि हम सोच रहे थे कि वाकई किस्मत ऐसे बदल जाती है। आज मेहंदी की रात थी और कल बारात, और आखिरकार मैं और सीमी ब्याह कर उस घर में आ गए। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत थी और मेरी खुशी को मज़ीद चार चांद उस वक्त लग गए जब शादी के एक बरस बाद मेरी गोद में असद और सीमी की गोद में ज़ुहैब आ गया। मुझे अब आपा की बात को सोचकर हंसी आती थी कि आपा किस तरह मुझे समझा रही थी। हम दोनों में देवरानी जेठानी का तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। सरमद की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे तो उनको शहर में ही नौकरी मिल गई थी। अब वो बज़िद थे कि मुझे और असद को अपने साथ शहर ले जाएंगे, जबकि मेरा दिल किसी सूरत में राज़ी नहीं था। मैं क्या करूँगी शहर जाकर? क्यों भरजाई, तुम्हारा शौहर जा रहा है तो तुमको भी जाना चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता, मैंने खाना खाते हुए कहा। जब भाई को वहाँ इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, घर भी मिल रहा है, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारोगे तो क्यों नहीं जाना चाहते हो? फराज ने खुश होकर कहा, तुम भी कुछ तालीम हासिल कर लेते तो तुम्हारी बीवी भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरे बराबर बैठी खाना खाती सीमी अचानक बोली। उसका इस तरह से बोलना मुझे बहुत नागवार गुजरा। क्या करूँ, शौक ही नहीं था। बीवी की बात पर फराज साफ गोई से बोला, अरे भाई, यहाँ भी खुदा का शुक्र है, ऐशो इशरत से हूँ मैं। मेरा दिल वैसे भी शहर में नहीं लगेगा, तुम सब में अटका रहेगा। मैंने मोहब्बत से सीमी को देखा। तो फिर हम कैसे वहाँ पर रहेंगे? सरमद ने खामोशी से कहा तो मेरी हंसी निकल गई। सरमद शहर चले गए और मैं गांव में ही रह गई अपनी प्यारी सी दोस्त के साथ। जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लेकर आते। हमारी शादी को 5 साल बीत गए थे। 5 बरसों में मेरे आंगन में माहीन का इजाफा हो गया था। असद भी 4 बरस का था और फिर इस साल भी मैं उम्मीद से थी। सीमे के यहाँ ज़ुहैब के बाद कोई औलाद नहीं हुई थी। इस बार सरमद ने जिद पकड़ ली थी कि मुझे शहर लेकर जाना है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत में बोझलपन सा था, मिजाज भी अजीब चिड़चिड़ा सा होने लगा था। बेवजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। रात से हारिस ने भी रो रो कर खुद को हलकान किया हुआ था। समझ नहीं आ रहा था उसे हुआ क्या है। शाहाना, इसके पेट में दर्द तो नहीं? सीमी ने मेरे पास आकर फिक्रमंदी से बोला। नज़दीक ही डॉक्टर का क्लिनिक था। मैं और सीमी उसे वहाँ ले गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी तो आराम आ गया हारिस को, मगर रात में वो फिर से रोने लगा। मुझे मेरा बच्चा
کمزور لگ رہا تھا۔ میں پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دوائیاں لکھ رہا ہوں، فرق آ جائے گا۔ اور یوں آرام تو آ گیا حارث کو، اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ حارث کو تیز بخار چڑھ گیا، جس پر بری طرح سے میرے اندر گھبراہٹ چڑھ گئی۔ اس کا سفید رنگ نیلاہٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیمی ڈاکٹر کے ہاں اسے لے کر بھاگے، مگر اسے آرام آ کر نہیں دے رہا تھا۔ حارث کی طبیعت کا سن کر سرمد بھی شہر سے گاؤں آ گئے تھے۔ سرمد ابھی گاؤں نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا صحت مند بچہ 2 دنوں میں سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا۔ اگلی صبح سرمد نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے، حارث اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں سکتے کی کیفیت میں تھی اور تقریباً 20 دن میں سکتے میں بستر پر نڈھال پڑی رہی۔ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ سب کچھ سیمی نے ہی سنبھالا۔ حارث کی موت کا صدمہ کم نہیں تھا، لیکن اس صدمے کے بعد مجھے ایک اور صدمہ ملا۔ میری بیبے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی۔ سرمد کو اپنے آفس سے کال آئی تو ان کو شہر جانا ضروری تھا۔ یہاں پر میں بے بسی کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کی اتنی بھی فکر نہیں تھی کہ ان کو اٹھ کر کھانا کھلا سکوں۔ سب کچھ سیمی ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں حارث اور بیبے کی موت کے غم سے نڈھال ہی تھی کہ ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بالکل بدحواس ہو کر رہ گئی۔ اپنے غم کو بھلا کر مجھے ماہین کو دیکھنا تھا، لیکن اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب بیٹی کو کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن سیمی نے کہا کہ بے فکر رہو، میں دیکھ رہی ہوں ماہین کو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں تمہاری بہت احسان مند ہوں سیمی، جس طرح تم نے میرا اور بچوں کا خیال رکھا۔ اس نے کہا، دوستی میں احسان کی بات کیا ہو گئی؟ اور پھر جب رات کو ماہین کو دوا پلا کر سلا دیا تو آدھی رات کو میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ نقاہت اتنی تھی کہ اگر بستر سے اٹھتی تو گر جاتی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر کمرے سے باہر کی طرف اٹھی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں جو کہ بہت نیند میں تھی تو دیکھ نہیں پائی اور پھر وہیں پر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی دھک سے رہ گئی۔ گھڑی دوپہر کے 3 بجا رہی تھی۔ کیا میں اتنی دیر سو گئی؟ ماہین کو اب بھی اچھا خاصا بخار تھا۔ سیمی نے مجھے نہیں اٹھایا تھا۔ صبح بمشکل میں ہلکے ہلکے قدم بڑھاتی ہوئی جب سیمی کی طرف آئی تو وہ زہیب کو گود میں لے کر بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا سیمی؟ زہیب کو۔ میں نے جب زہیب کی حالت دیکھی کہ اس کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے، اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ پتہ نہیں شاہانہ کیا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہی یہ آپ کی طرف آیا مگر آپ لوگ سو رہے تھے، پھر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ سیمی کی حالت بہت ابتر تھی۔ زہیب اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی جو میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے بیٹے کے ساتھ ہو۔ میں نے سرمد سے کہا کہ فوراً زہیب کو شہر لے کر جائیں۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹس ہو چکی تھی۔ چکراتے سر اور دکھتے بدن کے ساتھ میں اور بچے سیمی کو سنبھال رہے تھے، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ رات زہیب نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے بچے کو کسی کی نظر لگ گئی، اور یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ سرمد بھی گاؤں آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب مزید کسی غم کو اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ شاہ صاحب کو سرمد اور فراز کے ساتھ آتا دیکھ کر میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لے کر اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب گاؤں کی مسجد کے بہت بڑے امام تھے اور ان کا حجرہ مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ ان کا بیان ایسا خوبصورت ہوتا تھا، نورانی چہرے والے شاہ صاحب۔ جیسے ہی انہوں نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو بات کرتے کرتے وہ رک گئے، ایسا لگا جیسے ہوا میں کچھ سونگ رہے ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اب وہ میرے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر میرے کمرے کے باہر بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے،
پھر اسی جگہ جھک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی ان کو ایسا دیکھ رہی تھی، وہ چونک کر کہنے لگے سرمد سے، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں بھی ادھر ہی دیکھنے لگی۔ سرمد نے ان کے حکم کی تعمیل کی، مٹی ہٹانے لگے۔ بس رک جاؤ، شاہ صاحب کے بولنے پر سرمد رک گیا۔ اندر سے جو چیزیں برآمد ہوئیں اسے دیکھ کر میں چکرا سی گئی۔ مٹی کا پتلا تھا، اس پتلے کے ساتھ پرچی بھی تھی جس پر آڑی تیڑھی لکیریں کھینچی ہوئی تھی، اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس کا نام کٹا ہوا تھا۔ فراز، سرمد اور میں بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا، میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے پاس کی مٹی کھود رہا تھا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اور کمرے میں پھر سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کس کی؟ سیمی کی۔ کہنے لگی، میں کیا کرتی؟ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ شاہانہ اور میں ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی ایک ہی دن ہوئی، ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر شاہانہ کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں شاہانہ کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر سنبھال لیا تھا کہ یہ نصیب تھا، مگر کب تک؟ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی، جبکہ میرا شوہر ان پڑھ جاہل تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا، اس سے پیار کرتا، جبکہ میرے شوہر کے پاس تو پیسے تک نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس گھر کو چلا سکے۔ سب کچھ یہ سرمد بھائی کرتے تھے، اور پھر میری اولاد ہوئی ہی نہیں۔ ایک زہیب ہی تھا، اور یہ شاہانہ 3 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ سرمد بھائی کو اپنے بچوں کی کتنی فکر تھی، ان کو تعلیم یافتہ کرنا چاہتے تھے، شاہانہ کو شہر لے جا کر عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتے تھے۔ وہاں یہ خوبصورت زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ اتنا فرق! یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ یہ بتاتی چلوں کہ میں فراز سے ہر روز اخبار منگواتی ہوں۔ اخبار میں ایک اشتہار نظر آیا۔ یہ اشتہار ایک ایسے شخص کی جانب سے دیا گیا تھا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اسے خط لکھا۔ پہلے تو حارث کو راستے سے ہٹایا، اور پھر ماہین کی باری تھی۔ میں نے ہی زمین میں پتلا گاڑا تھا۔ میں چاہتی تھی شاہانہ کے 3 بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر نہ جا سکے، کیونکہ یہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی، اور یہ میں کیسے برداشت کرتی؟ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہے۔ اس کالے علم کے مطابق اس زمین پر جو پہلے چلتا ہوا آتا وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا، یعنی اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اس رات میں شاہانہ اور اسد کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر پلا چکی تھی۔ میرے ذہن میں تھا یہ دونوں مدہوش ہو رہے ہوں گے اور ماہین ضرور اس جگہ پر آئے گی، مگر قسمت نے مجھے دھوکہ دے دیا ایک بار پھر سے۔ صبح جب میں اٹھ کر آئی صحن میں تو میرا زہیب وہاں پر تھا، اور پھر جب سب سو رہے تھے تو زہیب اٹھ کر شاہانہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ جب واپس پلٹا تو صحن کے اسی حصے میں جہاں پر وہ پتلا گڑا ہوا تھا اس کا پیر پڑ گیا۔ مجھے میرے کیے کا پھل مل گیا۔ سر پیٹ رہی تھی وہ۔ میں بے یقینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہ میری دوست ہے۔ میرا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روؤں۔ کیا کوئی انسان حسد میں، جلن میں اتنا بھی گر جاتا ہے؟ میں ضبط کے بندر توڑ چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اور پھر شاہ صاحب کہنے لگے، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئی۔ تم حسد میں اندھی ہو جاؤ گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، فراز نفرت سے چیخ کر بولا۔ میں غصے میں بھر اٹھی تھی، سیدھے کمرے میں آئی، پیکنگ کرنے لگی۔ میرا دل تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو شاہانہ، وہ میرے پاس آ کر سسکتے ہوئے بولی۔ میں اسے خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے، کیا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی۔ میں تمہیں کچھ نہیں بولتی، تم میری دوست تھی۔ میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بس مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہاری خوشیاں دیکھ کر۔ وہ بلکتے ہوئے بولی۔ تم کو میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت ملامت کروں گی، نہ کوئی بد دعا دوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدل بہترین ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں بولنا۔ میں اس کو دیکھے بغیر اپنے شوہر بچوں کے ساتھ اس گھر سے نکل گئی۔ مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے میں رہنا چاہتی تھی وہ میرے بیٹے کی قاتل تھی۔
فراز نے اسے طلاق دے دی تھی۔ زہیب کی موت اور پھر فراز سے علیحدگی کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل بگڑ چکا تھا۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں کے ساتھ بدحال حالت میں پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو شاہانہ، مجھے معاف کر دو شاہانہ۔ اور جب پورے 5 سال بعد میں گاؤں پہنچی اپنے ماموں کی بیٹی کی شادی میں تو میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے میرا پلو پکڑ لیا تھا جیسے فریاد کر رہی ہو کہ اب مجھے معاف کر دو۔ میں اسے معاف کر چکی تھی لیکن اللہ کی معافی اسے نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا یہ سزا تم نے خود اپنے لیے چنی ہے۔ تم نے خود حسد کی آگ میں خود کو جلا کر اپنا آشیانہ تنکا تنکا کر ڈالا ہے۔ اور میں پھر وہاں سے چلی گئی۔ سبسکرائب کر دیں۔